Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all for online classes from Wavda Model High School, Mangla. Subject Science, Class 8th and Unit number 3. Today our topic is Application of Biotechnology. Before starting, I will ask some questions. Yes. What is GMO? Are vaccines pathogens? In how many minutes a bacterium divides? Think and reply me. Yes, GMO is genetically modified organism. Vaccines are dead or weakened pathogens, and bacterium divides in 20 minutes. Application of biotechnology involves agriculture, medical, aquatic and industrial fields. Agricultural biotechnology is called green, medical is called red and aquatic blue, and while industrial biotechnology is known as white. First of all, we will discuss agricultural biotechnology. Agricultural biotechnology is a field of applied biology that involves the use of living organisms and bioprocess in agriculture and food production. जी, ज़राअत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है इसका क्या फ़ायदा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ज़रिए बेहतरीन फूड जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, प्रोसेसेस डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए ये प्रोड्यूस की जाती हैं. प्लांट टिश्यू कल्चर इसमें किया जाता है. ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन एन आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड न्यूट्रिएंट मीडियम, स्टैटिक और लिक्विड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस. या स्टैटिक होगा, ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में होगा. जो कंडीशंस हम प्रोवाइड करेंगे उसमें हम एक प्लांट को माहौल देकर उसको ग्रो करेंगे. ठीक है, और उससे हम एक नया पौधा पैदा करेंगे और उसको फिर हम खेतों में फसलों में लगाएंगे ताकि उससे हम नई फसल हासिल कर सकें. ठीक है, इसके स्टेप्स क्या हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के. प्लांट पार्ट को पहले कल्चर किया जाता है, उसमें से सेल्स ग्रो करता है, यानी बहुत सारे सेल्स ग्रो करते हैं. फिर उस सेल्स से शूट्स डेवलप होती हैं और उससे फिर रूट्स डेवलप होती हैं, जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है. ठीक है, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स इन विच फॉरेन डीएनए हैज़ बीन आर्टिफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट्स जीनोम. आर्टिफिशियल तरीक़ों से एक डीएनए को, फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाता है. ठीक है, Major crop plants produced by genetic engineering techniques have been so welcomed by farmers that currently a third of the corn and about 3/4 of the soybean and cotton grown are varieties developed through this technique. Similarly, foods derived from transgenic plants have been called GMO foods. और इनको GMO foods कहा जाता है. GMPs क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स. ठीक है, और इसको बायोटेक फूड्स भी कहा जाता है. ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के एनहांस्ड तरीके से उसमें एडवांसमेंट के ज़रिए इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है. कुछ एग्जांपल्स जो हैं इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद फूड्स में जो बेहतरी आ रही है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोसेसिंग, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेटर फ्लेवर, बेनिफिट्स फॉर डेवलपिंग, यानी जायका बेहतर होता है, उसकी तादाद क्वांटिटी बढ़ती है. ठीक है, इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी ग़िज़ाइयत में बेहतरी आती है, उसका डेवलपमेंट में बेहतरी आती है. ठीक है, हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल है, डिफरेंट मेडिसिन्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, जो कि आपको पहले एक इंसुलिन के बारे में लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था. ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, रेड बायोटेक्नोलॉजी. इसमें मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आती हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं ट्रीटिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए. ठीक है, किसके, डिसऑर्डर्स यानी बीमारियों के. और इसमें एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन की प्रोडक्शन है. ठीक है, इसके अलावा डीएनए जो है फॉरेंसिक पर्पस के लिए भी डीएनए की प्रोडक्शन है. एग्जांपल्स में ह्यूमन इंसुलिन है जिसको ह्यूमुलिन इंसुलिन भी कहा जाता है. ठीक है, इसके अलावा इंटरफेरॉन्स है, साइटोकाइनेसिस, स्टेरॉइड्स एंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, जीन थेरेपी फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ लाइक हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज़ फॉर रेबीज़, HIV एट्सेट्रा. ठीक है,
یعنی ڈفرینٹ قسم کی میڈیسنس کی پروڈکشن کے لیے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے۔ انسولین کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں کیا ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ سے پروڈیوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیمولین نام ہے اس کا، اور بھی ڈفرینٹ انسولینس ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور کس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہیں یہ؟ ڈائبٹک یعنی شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے انسولین یوز ہوتی ہے۔ انسولین ایکچولی ہماری باڈی میں پینکریاس سے پروڈیوس ہونے والا ایک ہارمون ہے۔ جب یہ نہیں پیدا ہوتا، پروڈیوس ہونا بند ہو جاتا ہے، پھر ہمیں آرٹیفیشلی پریپیئرڈ انسولین یوز کرنی پڑتی ہے۔ انٹرفیرون جو ہے یہ کینسر کے علاج کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وائرل جینوم ہے، ٹھیک ہے، ایک سیل سے دوسرے سیل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے۔ ایب نارمل سیلز کی ڈویژن کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ ایب نارمل سیلز کی ڈویژن کو کنٹرول کر کے یہ ہمیں کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے، کیونکہ اگر مائٹوسس میں کوئی ایب نارمیلٹیز ہو جائیں تو اس کی وجہ سے کینسر والی ڈیزیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور انٹرفیرون جو ہے وہ ہمیں اس ڈیزیز سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب تھرڈ ہارمون ہے جی گروتھ ہارمون۔ سنس ڈوارفزم از کازڈ بائی گروتھ ہارمون ڈیفیشنسی سو اٹ کین بی ڈائگنوزڈ بائی HGH ٹیسٹنگ. So HGH is used for the treatment of dwarfism due to hypopituitary activity. یہ بھی ہمارے ہارمونس کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ قد چھوٹا رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس گروتھ ہارمون کی پروڈکشن کے لیے بھی بایو ٹیکنالوجی ٹیکنیک اپلائی کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو شیئر کر رہی ہوں اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے، اور ابھی یہ لیکچر آپ کا یہاں پہ اینڈ نہیں ہوا، اس کا سیکنڈ پارٹ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ بایو ٹیکنالوجی کا ویسے تو یہ لفظ ہو سکتا آپ لوگوں کے لیے بالکل نیا ہو، بایو ٹیکنالوجی نام سے لگ رہا ہے کہ جی بایولوجی کا کوئی تعلق ٹیکنالوجی سے ہے، اور اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو کہ بالکل نئی ہیں۔ جب آپ بایو ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے بایو اور ایک ٹیکنالوجی۔ لیکن بایو ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف کیا ہے، جو لفظ ٹیکنالوجی ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ اس کی ایک سادی سی ڈیفینیشن دیکھیں جس طرح آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اٹ از دی اپلیکیشن آف سائنٹیفک نالج فار پریکٹیکل پرپز اسپیشلی ان دا انڈسٹری، یعنی جو بھی آپ کی سائنسی معلومات ہے، جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو جب آپ پریکٹیکلی انڈسٹری کے اندر یا کہیں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کسی مقصد میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے لوگوں کو بینیفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ موٹر انڈسٹری ہے جس میں ایک مشین ہے جو بہت چھوٹے چھوٹے پرزے بناتی ہے، پھر ان پرزوں کو جوڑ کے ایک بہت بڑی گاڑی بنائی جاتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے میڈیکل کی ٹیکنالوجی ہے جس میں اینٹی بایوٹکس بنتی ہیں، دوائیاں بن رہی ہیں، ایک فیکٹری میں آپ جاتے ہیں، مشینیں چل رہی ہیں اور دوائیوں کی پیکنگ ہو رہی ہے، سرجری کے آلات بن رہے ہیں، یہ آپ کی میڈیکل ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے۔ بڑی بڑی مشینری آپ نے دیکھی ہوگی، اور اس بڑی بڑی مشینری سے سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، یہ ساری انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے، ٹھیک۔ چلیں اگر ٹیکنالوجی سمجھ آ گئی تو اب ہم بات کرتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کی، کہ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے۔ بایو ٹیکنالوجی آپ یوں کہہ لیں کہ بایولوجیکل سائنسز میں جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، لوگ اس کو مینیپولیٹ کریں، لوگ اس سے بینیفٹس حاصل کریں، اس کو ہم بایو ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اگر ہم ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دی ایکسپلائٹیشن آف بایولوجیکل پروسیس فار انڈسٹریل اینڈ ادر پرپز، ٹھیک۔ فار ایگزامپل جیسے بیکٹیریا ہیں، ہم ان بیکٹیریا سے بہت سارا فائدہ لے رہے ہیں اور ان بیکٹیریا کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے بہت ساری چیزیں بنائیں، جیسے انسولین بنائیں اور گروتھ ہارمون بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بیکٹیریا کو ہم اور کئی مقاصد میں اینٹی بایوٹکس بنانے میں استعمال کر رہے ہیں، اور ان سب کا فائدہ کون حاصل کر رہا ہے؟ انسان حاصل کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو
ان سب چیزوں کو جب انڈسٹریل پرپس پہ یا کمرشلی جب اس کو پروڈیوس کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی لیبز بنتی ہیں، بہت بڑے بڑے اس طرح کے ادارے بن جاتے ہیں جہاں پہ کہ یہ سب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں بایو، اس اسٹڈی کو، اس ٹیکنالوجی کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، اس ایک سادی سی تصویر میں آپ کو ایک بریڈ ڈبل روٹی نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کا بہت سیدھا سا فارمولا ہے، یعنی آٹے کو گوندھ کے اور اس کو پھر ایک بھٹی میں رکھا جا، ایک تندور میں رکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ ڈو رائز کرتا ہے اور اس سے ایک ڈبل روٹی بن کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس کو اس میں رکھنے سے پہلے بیچ میں اس آٹے کے اندر کوئی خاص قسم کا مائکرو آرگینزم ایڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم ییسٹ یا خمیر کہتے ہیں، ٹھیک۔ یہ خمیر کیا کرتا ہے؟ یہ خمیر اس آٹے کے اندر گرو کرتا ہے، اور گرو کرنے کے ساتھ اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پروڈیوس ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل روٹی کے خاص ٹیکسچر ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سوراخ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ وہ سوراخ ہیں جو اس ییسٹ نے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کی، اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نے وہ سوراخ پیدا کیے، جس سے کہ آپ کی ڈبل روٹی سافٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اب اس ڈبل روٹی کے بنانے میں ییسٹ استعمال ہوا، تو ہزاروں سال سے لوگ ییسٹ کو، روٹی کو خمیر کرنے کے لیے ییسٹ کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک بایو ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ آپ اس میں بھی مائکرو آرگینزم کو، ییسٹ کو انسان کے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو بایو ٹیکنالوجی کوئی نئی فیلڈ نہیں ہے، بایو ٹیکنالوجی ایک بہت پرانی فیلڈ ہے۔ ہاں، یہ جو تصویر آپ اب اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کچھ پودے گرو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ پہلے دیکھا ہو، اور کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بالکل ایک نئی چیز ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ پودے مٹی میں، زمین میں گرو کرتے ہیں، تو یہ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر کیسے گرو کر رہے ہیں؟ ہے نا ایک فیسینیٹنگ چیز؟ لیکن یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے، بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹیشو کلچر۔ ٹیشو کلچر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا پیس پودے کا لے کے اس کو ایک ٹیسٹ ٹیوب کے اندر، جس میں کچھ خاص قسم کی چیزیں اور کوئی میڈیا شامل ہوتا ہے، اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوٹا سا پیس اس کے اندر گرو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور گرو کر کے پورا چھوٹا سا پودا بنا لیتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔